अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम एक बड़ी मज़मूम मुहिम देख रहे हैं, मुनज़्ज़म मुहिम देख रहे हैं, और वो मुहिम जो है उसका मरकज़ जो है वो पाकिस्तान की अदलिया है। और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन उठाई हुई है मुस्लिम लीग नून वालों ने, और उसका भी जो हदफ जो है वो अदलिया नज़र आती है। तो उसके ऊपर भी मैं ज़रा से भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जिस चीज के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं वो आज भी कोई ऑडियो लीक हुई। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जहां कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, गैर कानूनी बातें जो हैं वो टेप की जा रही हैं, उसके बाद गैर कानूनी तरीके से टेप किया जा रहा है, लोगों को कानून तोड़कर लोगों की बातें टेप की जा रही हैं, फिर उसके बाद उसकी चेपियां बनाई जाती हैं, कट पेस्ट किया जाता है, उसके जरिए हमले किए जाते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील भी रखी हुई है, और उस अपील के ऊपर हमारी तो दरखास्त होगी आला अदलिया के साथ कि ये जब मामला जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और ये सूरत हाल आ गई है कि साबका आर्मी चीफ कहते हैं कि वो खुद जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान की टेलीफोन कॉल जो है उसको टेप करते थे, और उसके बाद हमने देखा कि इस हुकूमत के अंदर भी वजीर आजम की दफ्तर की कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, उसकी टेपें रिलीज हुई हुई, ऑडियो रिलीज हुए में। सो ये जो बिल्कुल एक जंगल का कानून की सूरत हाल बनी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इस खतरनाक रविश को रोकना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वजीर आजम पाकिस्तान जो है उसको भी बात करते हुए ये इत्मीनान नहीं होगा कि सिक्योर बात, जो जाहिर है कि मुल्क की ऐसे मामलात जो इंतहाई हसास नेचर के मामलात होते हैं, उसके अंदर भी वो बात करते हुए अगर टेलीफोन सिक्योर लाइन के ऊपर जो है वो महफूज नहीं है, वो दफ्तर के अंदर बैठकर उसकी बातचीत महफूज नहीं है, तो उमूर मुमलिकत कैसे चलाए जाएंगे? ये किस तरीके से हम अपने मुल्क के फैसले करेंगे? जैसे मैंने कहा कि खारजा पॉलिसी के बड़े मामलात ऐसे होते हैं, ऐसी मईशत के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो डिस्कशन हो रही होती है, फैसले के बारे में सोचा जा रहा होता है, अगर वो खबर बाहर निकलती है तो उससे बेतहाशा नुकसान हो सकता है। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो इनफरादी राइट्स हैं, जो हमारे आइन के अंदर जिनकी गारंटी दी गई है कि हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को जो राइट हासिल है, जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी वो जो अपने दफ्तर में काम कर रहा है या अपने वो टेलीफोन लाइन पे जो बात कर रहा है, वो बगैर किसी कानूनी कार्रवाई किए हुए उसके अंदर मुदाखलत नहीं हो सकती, उसको रोकने की अशद जरूरत है। और जिस तरीके से ये सारी रबश शुरू हुई है, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं, यानी अब वकला बरादरी के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और वकला बरादरी के जरिए तोपों का रुख उनके ऊपर करके असल में पीछे जो है अदालत को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। कल ये बराह रास्त अदालत के ऊपर कोई अटैक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पूरी एक सूरत हाल बनती चली जा रही है कि मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, ये इंतहाई खतरनाक रविश है। और एक दफा ये बात जो है वो मान ली जाए कि पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के तहत नहीं चलना, तो उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, उससे क्या चीजें आगे निकल सकती हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है गुजर चुका है, और पाकिस्तान उसका नुकसान भी भुगत चुका है कि जब आइन से इनहराफ किया जाता है तो मुल्क को कितना शदीद नुकसान होता है उससे। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि इस रविश को फौरी तौर पर रोका जाए। और जैसे मैंने कहा कि हमारा तो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर हियरिंग शुरू करें, और जो जो ये गैर कानूनी काम करने में मुलव्वस है उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ताकि बाकी आइंदा के लिए लोगों को रोका जा सके। और ये जो दीदा दलेरी के साथ कानून को तोड़ा चला जा रहा है, ऐसी सूरत हाल है कि वो गैर कानूनी एक्टिविटी की, यानी एक गैर कानूनी तरीके से बात टेप करने की बड़ी खुशी खुशी फखर से मुल्क का वजीर दाखिला, जिसका काम है कानून तोड़ने वाले को रोकने का, वो खुद आके उसके ऐलान कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरी जैसे मैंने कहा कि एक पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के ऊपर अटैक, आप सोशल मीडिया पर आज का उठा के देख लें किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अटैक किया जा रहा है।
مقصد صاف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو دباؤ میں لے کر آنا ہے۔ اس کے ایک دو بڑے بڑے جو مقاصد ہیں، اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ الیکشن سے بھاگنے کی ان کو راستہ کوئی قانونی طریقہ مل نہیں رہا، اور ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی اپنے غیر قانونی کام کو، اپنے غیر آئینی کام کو، اپنے آئین کے انحراف کو عدلیہ سے کور نہیں دلوائیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پورا اٹیک چل رہا ہے۔ آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ جب فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر ابہام ہی کوئی نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے، جس وکیل سے آپ بات کر لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا، جس جج سے بات کر لیں وہی بتائے گا۔ جب وہ بالکل واضح چیز جو ہے، جج صاحب پورا ٹائم لگا کے 10 دن اس کو کیس کو چلاتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں گورنر صاحب کے وکیل کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اور اس کے بعد آئین کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ایک پورا اٹیک شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ اور یہ اس وقت اٹیک کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے حمزہ وزیر اعلیٰ کا اوتھ انہوں نے حلف لیا، اور انہی نے احکامات جاری کیے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو صدر پاکستان کو پابند کیا، اور صدر پاکستان نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حمزہ کو چیف منسٹر کا، وزیر اعلیٰ کا حلف دیا، اور وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے۔ وہ اور بات کہ اس کے بعد جس وقت سپریم کورٹ نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ پہلے دن سے اس کے ایلیجبل ہی نہیں تھے، ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کی بنتی ہی نہیں تھی، قانونی پوزیشن ہی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ بیٹھے اس کرسی کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب جج صاحب جو ہیں وہ مریم کا پاسپورٹ ریسٹور کروائیں اپنے عدالتی آرڈر سے، اور مریم اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے ملک سے باہر جائیں، تو وہ جج ٹھیک ہیں، وہ عدالتیں ٹھیک ہیں۔ جب وہی جج کوئی فیصلہ کریں جو آئین سے مطابقت رکھتا ہو اور ان کی پسند سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو اس کے بعد ایک پوری گالم گلوچ کی اور پوری تہمتیں لگانے کی، الزام لگانے کی پوری مہم کھول دی جائے اور عدلیہ کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے جائیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، اور میری اپنی بڑی بسد احترام اپنی عدلیہ سے، اور لاہور ہائی کورٹ ہی تھا، پنڈی بینچ میں میرے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنا۔ 26 نومبر کو میں نے تقریر کی اور میرے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا۔ آپ وہ میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس تقریر کے اندر میں نے استدعا کی تھی اور میں نے گلہ کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جج پیسہ کھا گیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا یہ مسلم لیگ نون سے مل گیا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی قانون سے ماورا کوئی کام کرے۔ میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک گلے کا اظہار کیا۔ انسان اپنوں سے مانگتا ہے، میں نے اپنی عدلیہ سے مانگا کہ ارشد شریف کی ماں کو، اعظم سواتی کو، عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ میرے پر توہین عدالت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہاں براہ راست عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، بدترین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیونکہ ہم عدلیہ کو اپنا مانتے ہیں، ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں، آئین میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ پھر ذرا ان کو بھی تو بلائیں نا، ذرا مریم صاحبہ کو بھی بلایا جائے، یہ دوسرے جو وزراء ان کی تقریریں کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، ذرا ان کو بھی تو ایک توہین عدالت کا نوٹس دے کے بلایا جائے نا، یہ بھی تو ذرا آ کر کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہو نا، یہ بھی تو بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو کس قانون کے تحت یہ حق بنتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اسی جج کے اوپر الزام لگانے کا جس جج سے بہت بڑی بڑی ریلیف ابھی چند ماہ پہلے ان کو ملی بھی ہو، اس کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ سو یہ دونوں چیزیں جو ہے آج میں اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب میں اس سے پہلے کہ علی افضل سائی کو میں مائکس دوں، میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنے جو پچھلے 75 سال کی روایات سے مختلف ہو۔ اس ملک کے اندر ہمارے پاس
پڑھے لکھے صاف ستھرے نوجوان جو ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، وہ آئیں اور آ کے عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور ملک کو جس طرح ہم نے بہتری کی طرف لے جانا ہے اس راستے پر لے کر چلیں. سو ان تمام معیار کے اوپر یہ نوجوان پورا اترتا ہے، اور آج کل اس کے اوپر بھی ایک شدید توپیں کھلی ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ خود اپنے الفاظ میں ذرا بتائے تو اس کے اوپر کیا الزامات لگ رہے ہیں اور وہ الزامات کتنے مذاقہ خیز ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دباؤ میں لایا جائے. یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس وقت آپ پورا پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو مسلم لیگ نون کی نگراں حکومت آئی ہوئی ہے اس وقت، الیکشن کمیشن کی لگائی ہوئی، وہ اس وقت ہمارے کیا ورکر، کیا ہمارے ایم پی اے، کیا ہمارے ایم این اے، کیا وہ سب کے اوپر اس وقت دباؤ بڑھانے کے لیے اسی قسم کے کام ہو رہے ہیں. تو علی اب آپ ذرا سب بتاؤ تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک منظم کیمپین کی جا رہی ہے میرے خلاف اور کس طرح سے میری کردار کشی کی جا رہی ہے. تو میں تو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے قومی دولت کو نہیں لوٹا. میں نے جو مجھے منصب ملا اور جو قوم کا پیسہ تھا میں نے اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا. سو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ کیا اقدامات میں نے اپنی منسٹری میں اپنے ٹینیور کے دوران لیے کرپشن کو کرٹیل کرنے کے لیے، میں کس حد تک کامیاب ہوا اور صوبے کے عوام کو اور میرے محکمے کو میرے اقدامات کا کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ موٹے طور پہ دو الزامات لگے، ان کی ڈیٹیل میں آگے آتا ہوں. پہلا الزام تو یہ ہے کہ جو ٹھیکے ہیں ان میں کرپشن ہوئی، کیونکہ سی این ڈبلیو کا کام سڑکیں بنانا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے ٹینڈرنگ ہوگی. اور دوسرا الزام یہ لگا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ میں سائننگ اتھارٹی ہوں. صوبے کے جو رولز آف بزنس ہیں ان کے تحت وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کلرک کا بھی ٹرانسفر کر دے. جو بڈنگ پروسیس ہے اس پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ایک ایسٹیمیٹڈ پرائس ہوتی ہے 4.5% تک میکسیمم آپ اس سے اوپر جا کے بڈ کر سکتے ہیں. تو جو میرے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. یہ فیصل آباد میں میرے حلقے میں 14 ٹینڈر ہوئے، جن میں سے 13 بلو پہ ہوئے اور ایک ابو پہ ہوا. جو ابو پہ ہوا وہ 0.01 ابو پہ ہوا، یعنی بہت منیمل. اور جو بلو پہ ہوئے وہ 22% بلو پہ ہوئے، وہ 24% بلو پہ ہوئے. آپ ذی شعور سمجھدار لوگ ہیں، آج عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن ہے، یہ کیسے کک بیکس ہیں جو 24% بلو پہ ٹھیکے کروا کے میں نے حاصل کیے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی 27 کمپنیز، 27 ایسے ٹھیکے، جیسا کہ میں نے کہا میکسیمم آپ 4.5% اوپر جا سکتے ہیں. تو جو ٹھیکے پنجاب میں 4 سے 4.5% اوپر گئے میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کروائے. یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ 27 ٹھیکے نکلے. 27 کی 27 کمپنیز نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ان کی غیرت جاگ گئی ہے، ملکی حالات ان کے سامنے ہیں، وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا 4.5% جو اوپر گئے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ پرائس سے وہ قومی خزانے میں واپس جمع کروائیں گے. یہ پنجاب کی تاریخ میں نہ آج سے پہلے کسی کی غیرت جاگی ہے نہ آئندہ کبھی جاگے گی. سو یہ قومی خزانے کو 87 کروڑ کی بچت ہوئی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ کردار رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا میں نے اس پیسے کو قوم کی امانت سمجھا ہے اور میں نے انتہائی جاں فشانی، محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ جو سازش تیار کی گئی یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. اچھا، اب ایک ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے اور ایک ایکسین منڈی بہاؤدین اٹھتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ وہ محمد خان بھٹی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے رشوت دیتا تھا اور جب میں ان کے گھر یہ رشوت دینے جاتا تھا تو علی افضل سائی اور مونس الہی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں
کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی، لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں. ان کے پاس میری سی ڈی آر موجود ہے، فون کا ڈیٹا موجود ہے، محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں، کبھی گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے، جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، تو بادی نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں، یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. اچھا، اب اگلا اس میں ایف آئی آر میں میں ایکیوز نہیں ہوں، میں یہ بھی واضح کر دوں. ایف آئی آر میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں ایف آئی آر میں بتائی گئی، وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے. میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ، اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے، منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا، یہ بھی بہت مضحکہ خیز نوٹس تھا. اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے؟ اسی ایف آئی آر پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے، اسی پہ ایف آئی اے کاگنیزنس لیتا ہے اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے. جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں. اب کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا خدا ہے، جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی، اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں، وہ تو اغوا ہوئے ہیں. کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا، ایس ڈی اوز کو اٹھایا گیا، ایکسینز کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو، لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی، اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں، انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا، اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک شکایت ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا سائن نہیں ہے، یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا، کسی کا نام نہیں ہے. یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. اس میں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ لیٹر سی سی کیا گیا، یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی، تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی. ان میں سے جو 6 نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے؟ یہ کرنل آئی ایس آئی فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے. میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب، میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا. میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی. کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے. پھر کون ہے وہ شخص جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں ذرا اپنی ذات پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کردار کیا رہا ہے. مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات نے مجھے بہت تھوڑی بھوک دی ہے.
میں اپنی رشتہ داری سے پہلے جس دفتر میں تھا آج بھی الحمدللہ اسی دفتر میں اپنی وکالت کی پریکٹس کرتا ہوں. میرے 3 بھائی وکیل تھے جن میں سے 2 باہر سے پڑھ کے آئے تھے. جب میری یہ رشتہ داری ہوئی تو ان تینوں نے وکالت چھوڑ دی. سو ہم ان لوگوں کی طرح دیہڑی باز نہیں ہیں, نہ مجھے کوئی پیسہ کمانے کا ضرورت سے زیادہ شوق ہے. پھر جتنی دیر میں نے سیاست میں آنے سے پہلے پریکٹس کی, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سرکاری ادارے کی ریٹینرشپ نہیں لی اور میں نے کسی سرکاری ادارے کا کوئی کیس نہیں کیا فیس کے عوض. سو میرا کردار بالکل صاف ہے. میرے پہ یہ الزام بھی لگا کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے پارٹی میں عزت بھی ملی اور عہدہ بھی ملا. یہ الزام کون لگاتا ہے؟ یہ الزام وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب لگاتے ہیں اور چھوٹے عطا تارڑ صاحب لگاتے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد 1979 سے سیاست میں ہیں اور میری 44 سالہ پولیٹیکل لیگیسی ہے. میرے والد سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. جس ڈپارٹمنٹ کا مجھے تحریک انصاف نے وزیر بنایا آج سے 25 سال پہلے میرے والد اسی محکمے کے وزیر تھے. لیکن میں موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 7 پشتوں میں کبھی کوئی وزیر نہیں بنا. آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ وزیر بنے ہیں. آپ کن بیساکھیوں پہ وزیر بنے ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں. دوسرا, جو چھوٹے تارڑ صاحب ہیں, لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ان کے دادا راحلت فرما چکے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجیں کہ ان کی قبر کی منازل آسان ہوں, یہ فضول ایسی بکواس کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے دادا کا غلیظ کردار یاد آ جاتا ہے. سجاد علی شاہ کیس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے دادا جو بریف کیس تقسیم کیے کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتا ہوں. بے نظیر صاحبہ کا اس پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. فاروق لغاری صاحب, آج ان کی اولاد جو ہے وہ نون لیگ میں بیٹھی ہے, ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے. سو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ اتنا آگے. یہ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں, میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہی فن ہے کہ یہ بھی اپنے دادا کی طرح فحش لطیفے سنا کے قیادت کے نزدیک ہوئے ہیں. آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے کہا, یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے عدالتوں کو. اور اب کیونکہ ان کو نیوٹرل, اب ان کو ان کی مرضی کے امپائر نہیں مل رہے, اور اب جو ہے وہ دور چلا گیا جب یہ فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا کرتے تھے. جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو میں نے تو نہیں لیک کی. اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ جیسے 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا اب یہ وہ نہیں کروا سکتے. اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ کیونکہ رفیق تارڑ صاحب دنیا سے راحلت فرما چکے ہیں, سو ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو ججوں میں بریف کیس تقسیم کر سکے. سو یہ ان کو تکلیف ہے. اس وجہ سے عدالتوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اور میری کردار کشی بھی کرتے ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں چلیں گے. میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی. اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا, میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی, اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی. تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ. اسد صاحب یہ بتائیں کہ یہ لڑائی جو سیاسی جماعتوں
فارمر آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے درمیان تھی. اب پچھلے 3 دن سے اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہو گئی ہے. ایک پارٹی جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا تو مسئلہ نہیں ہے, ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ جوڈیشری میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں, وہاں پر جو, اور پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکینڈلائز نہیں کر رہا, میں صرف جو سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں انہیں نریٹ کر رہا ہوں. ایسی صورتحال میں کیا یہاں الیکشن پاسبل رہے گا, یا جو پولیٹیکل ایرینا سارا سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے یہ سیٹ اپ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں, یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر ان کو آئین توڑنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, یہ آئین بھی توڑنے کو تیار ہیں عمران خان سے سیاسی مقابلے سے بچنے کے لیے. اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہ گیا نا. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کے اوپر بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیونکہ سیاسی مقابلہ ہو نہیں سکتا, سیاسی مقابلے سے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر بچا نہیں جا سکتا, تو پہلی کوشش تو ان کی یہ ہے, اولین کوشش, کہ کسی طریقے سے عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر اور عدلیہ سے کوئی وہ 50 کی دہائی میں نہیں جس طرح سے ہوتے تھے وہ جسٹس منیر کا فیصلہ, مولوی تمیز الدین خان کیس, 200 کیس جو مشہور کیس ہیں, کہ ایسی کوئی نئی تاریخ رقم کروائی جائے. یا میرے خیال میں یہ اب اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر آئین ہی ختم ہو جائے, جمہوریت ہی ختم ہو جائے, نظام ہی گر جائے تو وہ بھی بہتر ہے, عمران خان نہ آئے. تو یہ بالکل آپ صحیح نشاندہی کریں, اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. آپ شروع کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک. سر پوچھنا یہ تھا, دو چھوٹے سوال میرے. ایک تو یہ بتائیے کہ مطلب پی ٹی آئی کے جو مرکزی اور صوبائی قائدین ان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور وہ مان پر جو ہیں بات ہے. سیکنڈ سوال میرے چھوٹے چھوٹے یہ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تو آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی ہے تو پھر آپ زبان تحریک کروا رہے ہیں. اور سیکنڈلی اگر آپ رضا کرانا طور پہ اگر آپ جیل بھرو تحریک کے حصہ بنتے تو کس طرح آپ کو قانون کے تحت ریسٹ کریں؟ اچھا, وہ تو خیر ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے, لیکن جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے جواب بڑا سادہ سا ہے بھائی. وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ تحریک کے طور پر کیا جائے گا تو پھر رضاکارانہ طور کے اوپر اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے آپ بیل کو نہ ڈیفینڈ کریں, جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا جائے گا. حکومت کے جھوٹے بنائے ہوئے پرچوں کے اوپر وہ مجھے زور زبردستی سے اٹھا کے لے جائیں, اس کے خلاف تو میں قانونی دفاع کروں گا. لیکن اگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ملک کی آزادی چھینی جا رہی ہے, 22 کروڑ عوام کی آزادی چھینی جا رہی ہے, تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنی آزادی کو عارضی طور کے اوپر رضاکارانہ طور کے اوپر چھوڑ دوں, میں جیل کے اندر چلا جاؤں تاکہ 22 کروڑ کی آزادی جو ہے اس کو بچایا جا سکے. سو یہ بنیادی مقصد ہے. جو تحریک ہم نے شروع کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ آئین خطرے میں نظر آ رہا ہے. کر اس لیے رہے کہ ادارے جو ہیں, حکومتی ادارے جو ہیں, وہ آئین سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں, مجھے یقین ہے کہ یہ پیر منگل تک جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو الیکشن کی تاریخ ملنے والی ہے اور انشاءاللہ ملک الیکشن کی طرف جانے والا ہے. یہ پھر میں جی سر یہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک جو ہے دیوالیہ ہو چکا ہے. کچھ دن پہلے احسن اقبال نے کہا تھا کہ جو دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں. تو اب آپ کی نظر میں خواجہ آصف جو ہے وہ دشمن ہے یا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کی حکومت کے کابینہ کا صرف ممبر نہیں ہے. پاکستان کی کابینہ میں جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس کے جو سب سے زیادہ سینئر اراکین ہیں ان میں سے ایک یہ وزیر موصوف ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے. شوکت ترین کو یہ کہنے کے اوپر کہ وہ محسن لغاری اور تیمور جھگڑا سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو تمہارے سے انہوں نے سرپلس کی جو کمٹمنٹ کروا رہے ہیں آئی ایم ایف کو ساتھ کہ 750 ارب روپے یا کتنے کا سرپلس تم لے جو گے, یہ تو سیلاب بھی آ چکے ہیں, تم کس طریقے سے کرو گے؟ تو تم سچ بولو, ان کو لکھو حکومت کو کہ بھائی کوئی اور طریقہ نکالیں, یہ صوبائی سرپلس سے نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں کہ کیوں جی, کہ انہوں نے کیونکہ یہ بات کہی تو اس بات سے جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو سکتا تھا اور پریشانی پھیل سکتی تھی. ادھر سیدھا وزیر, اتنا سینئر وزیر کہہ رہا ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. تو
कल मैं पूछना चाहता हूं सुबह FIA से कि क्या पर्चे कटेंगे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ या नहीं, या अगर वो सच बोल रहे हैं तो अपना इसहाक डार साहब आके कौम को इत्मीनान में ले ले, बता दें कि नहीं यार ये ख्वाजा आसिफ जो है बेकसूर है, वाकई में दिवालिया हो गए। आप ये बताइए कि आप दूसरों को नाम लगा रहे हैं क्योंकि अदलिया को बस दबाव में लाने के लिए किए जा रहे हैं, खुद आपके जो कायद है वो अदलिया में पेश होना पसंद नहीं करते। ये अगर ये आप कहें कि इतने ज्यादा जख्मी को पेश नहीं हो सकता तो फिर क्यों नहीं मानते? काफी हद तक माशाल्लाह तंदुरुस्त हो चुके हैं, पेश होने के काबिल हो चुके हैं, वो बात भी करते हैं, और क्या अपील को पेश हो रहे हैं? अच्छा जी, पहली बात ये कि क्या इमरान खान जो है वो अदलिया के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे अच्छा क्या होता है जी, साथ जो विटनेस आते हैं ना, वो विटनेस मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं खान साहब के साथ जाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, हाई कोर्ट पाकिस्तान, दहशतगर्दी की अदालत, हत्ता के सेशन कोर्ट कचहरी इस्लामाबाद F8 के मुतअद्दिद चक्कर लगा चुका हूं खान साहब के साथ बैठ के। सो मुझे पता है कि इमरान खान को कोई अना का मसला नहीं है कि वो किसी जज के सामने, चाहे वो बिल्कुल सेशन कोर्ट की अदालत हो, वहां पे भी उन्होंने अपील, और वहां पे भी। सो अब सवाल ये होता है कि क्या पिछले 2 महीने के अंदर इमरान खान में कोई नई अना आ गई है कि जो पहले कभी नहीं थी, जो वजीर आजम रह चुके थे उस वक्त नहीं थी? भाईजान, मसाइल 2 हैं। एक मसला तो यह है कि उनके डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर वहां पे हाई कोर्ट में मौजूद थे, काश जज साहब उनकी बात सुन लेते। जज साहब के सामने डॉक्टर गवाही दे रहे हैं कि हमारी जाती राय यह है कि इनको ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता उस हड्डी में जो अब पहले से बेहतर हो चुकी है, अगर कोई झटका लगता है या ऐसी चीज होती है तो 2 से 3 माह दोबारा इनको इसी तरीके से फिर दोबारा आराम करना पड़ेगा। और दूसरा, सिक्योरिटी के उनके मामला जो हैं कोई आसान मामला नहीं है। एनीवे, तो पीर का जो आप सवाल कर रहे हैं, अभी यहां से वापस जाके हमारी लॉयर्स की मीटिंग है जी, उसके अंदर फैसला हो जाएगा। ये बताइएगा कि अभी आपने अदलिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसकी मजम्मत, जबकि जो कुछ 9 अप्रैल की रात हुआ, रात को अदालतें लगी, इस तरह फिर उसके बाद आप लोगों ने भी एक बयानिया तशकील दिया, कहा गया कौन था वो जिसके कहने पे ये रात भी सब कुछ हुआ। उस वक्त आप लोग इसके अगेंस्ट थे, आप लोग भी तनकीद करते थे। माजी में जनरल बाजवा के साथ थे तो आप उनकी सपोर्ट करते थे, आज वो नहीं है तो आप उनको तनकीद करते हैं, उन्होंने भी तनकीद करती है। कब तक ये जो इस पाकिस्तान के सियासतदान हैं अपने अपने मफादात के लिए इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और इदारों के ऊपर तनकीद करते रहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के और दूसरी अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए। हमारे जो धरना हुआ, उस धरने के बाद जो केस हुआ, उस केस का फैसला जो है 2013 के इलेक्शन के जो मुतालिक था वो हमारे खिलाफ आया। ठीक है जी। और हमारे ख्याल में उन्होंने अपने खुद ही बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो हैं वो गलत हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर ये ठीक था। कोई एक बयान बता दें इमरान खान ने कहा हो कि किसी ने लिफाफा पकड़ लिया, जज ने कोई गैर कानूनी किया, किसी रिश्तेदार भी, एक बयान बता दें। आप 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ये हमने सवाल जरूर पूछा था। मैं फिर आपसे दावा करके बोलता हूं, किसी लीडर का, इमरान खान का, मेरा, किसी और सीनियर लीडर का एक बयान बता दें कि जहां पे हमने जज साहिबान की नीयत के ऊपर कोई सवाल उठाया। भाई, मैंने जैसे पहले कहा, ये हमारी अदालतें हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, हम आइन में यकीन रखने वाले हैं, हम इन अदालतों के सामने पेश होते हैं तो जो अपने होते हैं उनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये सवाल हमने बिल्कुल पूछा था और हम आज भी पूछते हैं कि रात को 12 बजे अदालत खुलने की वजह क्यों हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि किसी एक जज ने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से जज ने, किसी एक जज ने इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा कि कुछ खबर ऐसी चल रही थी कि मार्शल लॉ लगने वाला है। हमारा फिर वही सवाल होगा, कौन खबरें फैला रहा था कि मार्शल लॉ लगने वाला है? कैदियों की वैन किसने पहुंचाई वहां पर? कौन ये खबरें पहुंचा रहा था? तो हमारा जो उस दिन सवाल था वो सवाल आज भी खड़ा है। इसके अंदर कोई अदलिया पे इल्जाम नहीं था। तो हमारे खिलाफ जो फैसले आते हैं उनके ऊपर तनकीद करना, फैसले पर तनकीद करना मेरा हक है। फैसले के ऊपर हम तनकीद करते हैं। कभी भी हमने अदलिया के ऊपर कभी भी जाती इल्जाम नहीं लगाए, पैसा लेने का इल्जाम नहीं लगाया, रिश्तेदारी पे फैसले करने का इल्जाम नहीं लगाया, कभी भी नहीं। यह काम जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाना या फिजिकली वहां पे अपने जत्थे बेच के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या सोशल मीडिया के जरिए, या उनके लीडर्स जो खुद कहें कि हमारे पास जजों की वीडियोज हैं
اور ہمیں اور اگر ججز جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہیں دیں گے تو ہم ویڈیو ریلیز کر دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا کام ہے.